नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज का हमारा टॉपिक है नमाज। नमाज अल्लाह और इंसान के दरमियान राबता है। अल्लाह की इबादत से हमें ताकत मिलती है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हम पर फ़र्ज़ जो है वो नमाज जो है वो रखी है। हमारे दीन इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है: शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। रोज़ा साल में फ़र्ज़ हम पर एक बार है। हज जो साहिब इस्तिताअत हो वो कर सकता है, और ज़कात हमें साल में एक दफ़ा देनी होती है। शहादत हम कहकर जो है देते हैं शहादत, अभी हम मुसलमान होते हैं। और जब हम नमाज हम पे 5 वक्त फ़र्ज़ है। जो इंसान, जब हम यहाँ पे बीइंग मुस्लिम, हम सब ये कहेंगे कि अगर पूछा जाए अल्लाह से किसको मोहब्बत है, सब कहेंगे कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। अल्लाह से मोहब्बत है तो मोहब्बत का तो पहला रूल ही यही है कि जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ पे अताअत भी है, वहाँ पे फर्मा बरदारी भी है। अल्लाह सुब्हाना ताला अपनी इस मुलाकात के लिए 5 दफ़ा ऐलान करवाता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो हम में से कितने जो हैं वो दौड़ के जाते हैं? किसको इस मुलाकात का इंतज़ार होता है? जब हम नमाज पढ़ रहे होते हैं तो हम अल्लाह सुब्हाना ताला से बातें कर रहे होते हैं। जब हम कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे जो है वो बात कर रहे होते हैं। नमाज छोड़े बग़ैर इंसान का गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि मरने के बाद इंसान से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में ही होना है। अब हम अपना जो है वो जायज़ा लेंगे, क्योंकि कोई माई का लाल किसी को बदल नहीं सकता जब तक इंसान खुद ना चाहे। जब तक इंसान खुद अपना चेक जितना अच्छा रख सकता है उतना कोई भी नहीं रख सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और शिर्क के दरमियान फ़र्क नमाज का तर्क कर देना, नमाज का छोड़ देना। मुसलमान और काफिर दोनों बैठे हैं, अजान हुई, मुसलमान उठ के नमाज पढ़ने जाएगा और काफिर जो है वहाँ बैठा रहेगा। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हमें अपना जायज़ा खुद लेना है, कोई किसी को चेक नहीं कर रहा, हमने अपना चेक खुद करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के हाथों जो मुनाफिकीन बचे हुए थे ना, वो इस नमाज की वजह से बचे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और इनके दरमियान अहद नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई नमाज छोड़ता ही नहीं था। जो छोड़ता था उसका मतलब था ये काफिर है, ये इसने कुफर कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज पढ़ता है ना, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाता है। अगर जो फजर की नमाज पढ़े वो रात तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है, और जब कोई नमाज ही ना पढ़े तो फिर अल्लाह से उस हिफाजत का ज़िम्मा ख़त्म, फिर उसके साथ जो कुछ मर्ज़ी हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम क्या करते हैं, 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 3 पढ़ ली, चौथी छोड़ दी, इशा की छोड़ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर और इशा मुनाफिकीन पे भारी है, बोझ लगता है उठना सुबह को। ये हमारे नफ्स का इम्तिहान है कि जब हम गर्म बिस्तर छोड़ के सर्दियों में उठते हैं नमाज के लिए, अल्लाह से मुलाकात के लिए, अल्लाह से, अल्लाह का जो हम पर फ़र्ज़ है, हुक्म है, वो पूरा करने के लिए उठते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर फोत हो जाए, गोया उसका अहलकार माल लूट लिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने नमाज असर छोड़ दी उसके अमाल बातिल हो गए, ख़त्म हो गए उसके अमाल। नबी और फिर 5 नमाजें हमारे साथ करती क्या? नमाजों का फ़ायदा है। हम हर चीज़ में तो फ़ायदा ढूंढते हैं, तो अल्लाह ताला के हुक्म मानने में फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब हम 5 नमाजें पढ़ते हैं तो हमारे अमाल जो हैं, जो हमने गुनाह किए होते हैं, वो मिटा देती है नमाज। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें इन गुनाहों को जो इन नमाजों के दरमियान वे मिटा देती है। जैसे एक जुम्मा दूसरे जुम्मे तक के गुनाहों को मिटा देता है, जब तक कबीरा गुनाहों से बचा गया हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास फरिश्ते रात और दिन को बारी बारी आते हैं। जाने वाले फरिश्ते नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फरिश्ते रात को तुम्हारे पास जाते हैं
رہتے وہ آسمان پر جاتے ہیں، ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ تم نے جو ہے اب میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا، کس حال میں چھوڑ کر آئے میرے بندے، گناہ کر رہے تھے یا میری فرما برداری کر رہے، نماز پڑھے تھے یا گناہ کر رہے تھے؟ تو بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ان حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھے تھے، ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد جب ظہر پڑھیں گے تو دونوں نماز کے درمیان جو گناہ لغزش خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ انہیں بخش دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بتایا بھلا بتاؤ اگر تمہارے گھر کے باہر نہر ہو، اس میں ہر روز تم 5 مرتبہ نہاؤ تو جسم پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی 5 نمازوں کا جو ہے یہ جو ہے وہ فائدہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میں حد کو پہنچ چکا ہوں۔ آپ نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا کہ تم سے کیا گناہ ہوا ہے، تم کس حد کو پہنچ چکے ہو۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے کہا چلو آؤ نماز پڑھو۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد کو پہنچ چکا ہوں، مجھے سزا دے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں نے نماز پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ پھر جو فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے وہاں اسی جگہ بیٹھ کے ذکر کرتا رہتا ہے اور سورج طلوع تک اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھ لے، اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نماز کے بعد جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا وہیں بیٹھ کر بے انتہا بے شمار فرشتے آسمان سے اترتے ہیں جو اس انسان کے لیے دعا کرتے ہیں، 3 دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے، اللہ اس پر رحمت کر دے، اور تیسری اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے۔ اور فرشتے اسی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اللہ کو منظور ہو، جس کی دعا اللہ کے لیے منظور ہو وہی دعا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا، ابھی وہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں۔ پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساکت معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، فرض پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کوئی معافی نہیں ہے۔ بیمار ہو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے اشارے سے پڑھو، نماز کی معافی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنگ میں نماز پڑھی، آدھے لوگوں نے پڑھی اور آدھے لوگوں نے پھر پڑھی آ کے نماز۔ آپ نے فرمایا جس نے اچھا وضو کیا، وقت پر ادا کیا، خشوع کے ساتھ پڑھا، رکوع کیا تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے، وعدہ ہے کہ وہ اسے بخش دے گا۔ اور جس نے ایسا نہیں کیا یعنی کہ اچھی طرح وضو نہیں کیا، بس ایسی فٹافٹ نماز پڑھی، وضو کیا پھر نماز بھی فٹافٹ جلدی سے پڑھی، ایسے 2 ٹھونگے مارے اور فارغ ہو گئے، تو اللہ کا اس کو عہد نہیں ہے کہ اللہ اسے معاف کرے یا عذاب دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قبیلے کے 2 شخص مسلمان ہوئے، ایک جہاد میں لگ گیا، اس کی کوششوں میں شہید ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ نیک عمل بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ جب فوت ہوئے نا تو جو نیک عمل کر رہا تھا نا اس کا درجہ بڑا تھا، جس نے خواب میں دیکھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو شہید تھا، شہید کا رتبہ تو بہت اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس کا رتبہ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس نے جو ہے اس نے نیکیاں زیادہ کی تھیں، اس نے نیک عمال زیادہ کیے تھے، اور نیک عمال کا جو ہے صدقہ جاریہ جو ہے وہ بنا رہتا ہے، اس کا عمل جو ہے یعنی کہ جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ جاری رہتی ہیں۔ اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ بعض دوزخیوں پر رحمت فرمائے گا نا تو اس نماز کی وجہ سے فرمائے گا، فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ میں ایسے لوگوں کو لے کر آئے جن کی پیشانی پر سجدوں کے داغ ہوں گے، اور ان داغ پر ان نشانات پر آگ اثر نہیں کرے گی، اور نماز ہی کی وجہ سے جو دوزخ میں جا چکے ہوں گے مسلمان اپنی سزا بھگت کر اس نماز ہی کی وجہ سے وہ نکال لیے جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے اللہ کی رحمت چاہیے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے،
اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں اپنے بابرکت بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے صلاۃ الباب الصلاۃ میں سے۔ بس اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پہ بحث کریں؟ میں نے کہا میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 بات پوچھا، کس بارے میں بحث کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنے ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک تو سوچنا ہی نہیں۔ آگے اس میں میسج کیا ہم نے وہ جو ہے وہ اپنے اندر لینا ہے، یہاں تک کہ میں نے پھر میرے اوپر چیز سب ظاہر ہوگی، زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دکھانا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ظاہر ہو گیا۔ پھر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں، گناہوں کے کفارے کے بارے میں، کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا با جماعت نماز پڑھنا، پیدل چل کر جانا نماز کے بعد، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، مشقت، سردی یا بہت بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور کس چیز میں بحث کریں؟ میں نے کہا درجات کی بلندی کے بارے میں۔ میں نے پوچھا وہ کن چیزوں میں؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانا، نرم بات کرنا اور راتوں کو اٹھ کی نماز پڑھنا۔ وہ کیا ہے؟ تہجد کی نماز پڑھنا۔ پھر اللہ نے فرمایا اب جو چاہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو۔ پھر میں نے یہ دعا کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت، ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کی توفیق مانگتا ہوں جو تیری محبت کر کے قریب کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خواب یہ حق ہے، حق سچ ہے، اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں تک پہنچا دو۔ اب تو یہ تھا نماز کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اگر جس کی نماز نے بے حیائی سے روکا نہیں ہے اس کی نماز میں کمی ہے، اس کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں بلال میرے دل کو راحت پہنچاؤ اذان دے کر۔ تو اذان ہو ہم آواز ہی نہیں بند کرتے ٹی وی کی، ہم بولنا ہی نہیں بند کرتے، ہم آواز اذان سن کر دعا مانگو قبول ہوتی ہے۔ بے نمازی کا انجام کیا ہوگا؟ شیطان نے ایک سجدے سے انکار کیا تھا، ایک سجدے سے، اس نے کوئی اتنی لمبی چوڑی انکار نہیں کیا، صرف ایک سجدے سے انکار کیا، ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور اللہ نے کر دیا۔ تو ہمیں تو 5 وقت کے کہے 5 وقت تم نے سجدے کرنے ہیں۔ حضرت امام اسحاق، امام احمد ایسا شخص کافر ہے کہتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ امام مالک، امام شافعی کہتے ہیں بے نمازی کو قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں یہ نہیں، حکومت سزا دے، حکومت وقت جو ہے وہ ان کو سزا دے، قید کرے اور توبہ کے لیے ان کو زور دے کہ توبہ کریں، اور توبہ کریں تو انہیں چھوڑ دیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ حضرت سلطان بہو کا قول ہے کہ بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا حال پتہ کیا ہوگا؟ اسے قیامت والے دن حامان، قارون، ابی ابی ابن خلف کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے۔ ہماری تو یہ چاہ ہے کہ ہمارا حال نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ہمارا انجام نیک لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن جو کیونکہ بے نمازی کا کیوں اتنا سخت ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے، اور ہم جان بوجھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں پڑھنا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ وقت جا رہا ہے اور ہم نم بیٹھے رہتے ہیں۔ جس کا کھاتے ہیں اس کی آگے سر ہی نہیں جھکاتے۔
اتنی نعمتیں دیتا ہے صبح سے لے کر رات تک. جتنی زندگی گزر چکی ہے اتنے سال کاؤنٹ کرو, ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ ہمارا سانس آنا آکسیجن ہمیں دے رہا ہے, کیا اس کے آگے سر نہیں جھکتا؟ اس کے آگے سر نہیں جھکاتے اور پھر اس کا کھا بھی لیتے ہیں بڑی ڈٹائی سے, بڑے جو ہیں وہ غرور سے کھاتے ہیں. ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے, دیا تو اس کا ہے. وہ کیا کہتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو اور فائدہ بھی ہمارا ہے. اور 5 وقت کے لیے اللہ تعالیٰ کی آواز آتی ہے کہ کس صورت میں؟ اذان کی صورت میں, آؤ نماز کی طرف, آؤ کامیابی کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے, یہ تو نا جو بے نمازی ہیں, آپ نے فرمایا جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے نا, میرا جی چاہتا ہے کہ اپنی جگہ یہاں پہ کسی کو کھڑا کر کر نوجوانوں کو ساتھ لے کر ان کا گھر کو آگ لگا دوں جو باجماعت نماز نہیں پڑھتے. جس نے بغیر کسی عذر کے سستی کے 3 جمعے چھوڑے, اس کے دل پر اللہ غفلت کی مہر لگا دیتا ہے. پھر دل غافل, پھر کوئی نصیحت, کوئی وصیت, کوئی کام نہیں دیتی, کیونکہ دل پر مہر لگ چکی ہے. ابن حجر کہتے ہیں جو نماز نہیں چھوڑتے نا اس کی عمر میں برکت نہیں رہتی, اس کے چہرے سے نور چلا جاتا ہے, اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, اور جو اس کے لیے نیک لوگ بھی دعا کرتے ہیں نا اسے تب بھی ان دعاؤں میں حصہ نہیں ملتا, کیونکہ اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. اللہ کہہ رہا ہے 5 وقت کی نمازیں تم پر فرض ہیں, پڑھنی ہی پڑھنی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر تنگ ہو جاتی, دائیں پسلیاں بائیں میں ایسے کھب جاتی. اور جو کیا ایک اسلحہ مسلط کر دیا جاتا ہے, جو وہ ڈنگ مارتا ہے نا تو 70 گز انسان زمین کے نیچے جاتا ہے مرنے کے بعد, اور وہ مارتا رہے گا. اللہ سبحانہ قیامت والے دن اللہ سختی سے حساب لے گا. تو جس کا سختی سے حساب لیا وہ تو گیا, کیونکہ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا, اللہ تعالیٰ ہمارا آسان حساب لے. اور جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی نہیں پتا اس کی قبول ہے کہ نہیں, اس میں پتہ نہیں وہ کیا غلطیاں کر رہا ہے. جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ کیسا جو ہے وہ بے غم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا, ایک فرشتہ جو تھا اس شخص پر پتھر مارتا تھا, اس کا سر پھٹ جاتا تھا. وہ پتھر جب دوبارہ واپس لے کر آتا اس کا سر دوبارہ بنا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ بے نمازی ہے. تو بے نمازی کے اتنے نقصانات, اور ہم جس سے محبت کے دعوے کرتے ہمارا ہے کون؟ سب عارضی سہارے ہیں. سہارا کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کام کون آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات آتی ہے. اور سارے یہ عارضی سہارے ہمارے اعمال, اور ہمارا اللہ ہمارا ساتھ دیتا ہے. جب ہمیں کچھ نظر نہیں آتا, جب ہمارا کوئی نہیں بنتا, کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پکارتے ہیں, اور وہ ہمیں جواب بھی دیتا ہے. کس طرح دیتا ہے؟ ہمارے دل کو اطمینان دیتا ہے, ہمارے دل کو سکون دیتا ہے, ہمارے دل کو کسی اور طرف لگا دیتا ہے, ہمارے دل کو اس مقصد کا, اس مطلب کو جو اللہ سے مطلب چاہتے ہیں اس کا حل بتا دیتا ہے. آج ہمارے دلوں میں بات کیوں نہیں اترتی ہے؟ ہمارے دلوں میں سختی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں, پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں. پتھر پہ بھی پانی پڑے نا تو اس پہ سوراخ ہو جاتا ہے. پتھر یہ دل کیوں سخت ہو گئے؟ دل میں نفرت ہے, بغض ہے, کینہ ہے, اور حب مال ہے, دنیا کی محبت ہے, لالچ ہے, اور کیا ہے؟ مال کی محبت ہے, اپنی خواہشات کا غلبہ ہے. دنیا میں الجھ کے ہم رہ کر ہم نے خواہشات کے غلبے میں اپنے دل کو اتنا سخت کر لیا کہ اللہ کی بات ہی ہمارے دل میں نہیں جاتی ہے. اور جب ہم کوئی ایسی بات سنیں ہماری آنکھیں بھی نم نہیں ہوتی ہیں. تو جب ایسا بات ہو جائے, جب ایسی ہو جائے نا, 3 اگر جگہوں پہ دل نہ لگے نا تو فکر کی بات ہے. نماز میں, قرآن کی محفل میں, یا دینی مجالس میں اگر دل نہ لگے نا تو فکر کی بات ہے کہ ہمارے ایمان میں ڈاکہ پڑ گیا ہے. کس نے مارا ہے؟ جو ہمارا ازل سے دشمن ہے, جس کی یہی ہے خواہش کہ ہم اللہ کے راہ سے ہٹ جائیں, ہم اللہ کے حکم نہ مانیں. وہ تو چاہتا ہی یہی ہے. تو کیا ہم اپنے دشمن کو راضی کرنا چاہیں گے؟ کیا ہم اپنے دوست, اپنے رب کو کیوں نہیں راضی کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے. اگر ہمیں یہ بات, صرف اتنی بات یاد رہ دے کہ قیامت والے دن بے نمازی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں, تو ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہونا. ہم نے تو یہ دعا مانگی, اللہ ہمارا خاتمہ تو ایمان نیک لوگوں کے ساتھ.
ہمارا انجام تو بخیر کر. ہم کیسے برداشت کریں گے کہ ہم نے جس اللہ کو بن دیکھے مانا ہے تو ہم اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں؟ ہم تو یہ گوارا نہیں کر سکتے. تو یہ اگر یہ بات ہمارے دل دماغ میں اتر جائے نا تو ہم کبھی بے نمازی نہیں رہیں گے. ہماری نمازوں میں کبھی غفلت نہیں ہوگی. اذان بعد میں ہوگی، ہم پہلے تیار بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہمارے پیاروں کو نمازی بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.